हुकूमत ने मुल्क भर के छोटे दुकानदारों के लिए आसान और इख्तियारी फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी। दुकानदार की जानिब से ज़ाहिर करदा फ़रोख्त पर 1% फिक्स टैक्स आयद होगा। दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा कराएंगे। स्कीम का इत्तलाक़ 20 करोड़ रुपए या इससे कम सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदारों पर होगा। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम 25,000 रुपए जमा कराना लाजिम होगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की खुसूसी शनाख्ती प्लेट जारी होगी। फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों और ताजर तंजीमों की मुशावरत से तैयार की गई। टैक्स निज़ाम में वसअत लानी है, टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बावजूद हमारी मईशत मुस्तहकम रही। चैलेंजेस का अपने मसाइल से मुकाबला किया, किसी से मदद नहीं ली। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए फिक्स टैक्स स्कीम अहम संग-मील है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की माशी बहाली से तरक्की का नया सफ़र। रवां साल माशी तरक्की की शरह 3.7%। मईशत का हजम बढ़कर $452 अरब तक पहुँच गया। सनती पैदावार में भी इजाफा। बड़े कारखानों की पैदावार 6.5% ज़्यादा हुई। बेहतर माली इंतज़ाम की वजह से तकरीबन 4 ट्रिलियन का कर्ज वक्त से पहले वापस किया गया। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद। पुरअमन दुनिया के लिए पाकिस्तान आलमी सतह पर किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। SCO प्लेटफॉर्म इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। बॉर्डर सिक्योरिटी से सरहदी जराइम की रोकथाम मुमकिन है। पाकिस्तान हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से बिश्केक में अहम मुलाकात। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला ने ख़ित्ते के पायदार अमन के लिए सफारती कोशिशें तसलसल के साथ जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन। जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और अवामी राबता मुहिम का सिलसिला जोर शोर से जारी। आज रात 12 बजे के बाद जलसे, जुलूस, रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी मुहिम और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। 24 नशस्तों के लिए तमाम हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातें और आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। आज रात 12 बजे के बाद कैंपेन जो हो क्लोज होगा और 7 तारीख को इसका इलेक्शन होगा। हमने पुरअमन, साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराने के लिए तमाम इंतजामात मैंने मुकम्मल किया है और सिक्योरिटी का फुल प्रूफ इंतज़ाम किया है। ये मेरी अपील भी है 7 जून को अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए और घरों से निकले और अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए। अवाम आज़ादी के साथ अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को वोट दें और इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान की PTV से खुसूसी गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत की।
صدر آصف علی زرداری نے گلگت بلتستان کو شناخت دی۔ گلگت بلتستان کے مقامی وسائل سے سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ عوام نے موقع دیا تو گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دلوائیں گے، نوجوانوں کو میرٹ پر روزگار دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلگت میں جلسے سے خطاب۔ گلگت بلتستان کے عوام نے خطے کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ علاقے کی ترقی کے لیے میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے۔ عوام ووٹ کی طاقت سے اپنا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کی پسماندگی دور کریں گے، توانائی بحران سے نجات دلائیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کا سکردو کے علاقے روندو کے بڑے اجتماعی جلسے سے خطاب۔ آزاد جموں و کشمیر میں انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں و کشمیر کا اعلان۔ کاغذات نامزدگی کا عمل 9 سے 19 جون تک مکمل کیا جائے گا۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 27 جون کو آویزاں ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر غلام مصطفیٰ مغل کی مظفر آباد میں نیوز کانفرنس۔ ایکشن کمیٹی نے کشمیر اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن سے پہلے یہ مطالبہ انتخابی عمل کو سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ جمہوری سوچ کا تقاضا ہے کہ جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ 27 جولائی کو عوام کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں۔ مقبوضہ کشمیر سے آئے مہاجرین نے آزادی کی بہت مہنگی قیمت ادا کی۔ عوامی فیصلہ ہی جمہوری سوچ ہوگی۔ بلیک میلنگ کے بجائے اپنی رائے کو تسلیم کرانے کے لیے جمہوری راستہ اپنایا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا عوامی مسائل کے نام پر گمراہ کن اور بے بنیاد بیانیہ۔ کشمیر کی سیاسی قیادت اور اپوزیشن جماعتیں کمیٹی کی ہٹ دھرمی اور احتجاجی سیاست کے خلاف متحد۔ 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے بعد بھی احتجاج سیاسی ضد ہے۔ عوامی مطالبات کے نام پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ جلد متوقع ہے۔ ڈیل کی صورت میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ معاہدے کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ہم خلا سے ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ معاہدے کے اہم نکات کے مطابق ایران کو اپنا ہرمز بھی فوری طور پر کھولنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ ہمسایہ ملکوں میں امریکی اڈے نہ ہوتے تو ان پر حملے کی نوبت نہ آتی۔ پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، حملے کی صورت میں امریکی اڈے نشانہ بنائیں گے۔ جنگ بندی کا اطلاق لبنان سمیت تمام محاذوں پر ہونا چاہیے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، تاہم جارحیت مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ روس کا ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی حمایت کا اعلان۔ مذاکرات کی خطے میں کشیدگی کم کرنے اور دیرپا حل کی جانب پیش رفت کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے مفادات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سعودی عرب اور مصر بھی سفارتی عمل میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف۔ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیل کی بمباری، فضائی حملوں میں مزید 8 افراد شہید، متعدد زخمی۔ جنوبی لبنان کے شہر طائر میں صہیونی فورسز کے کئی حملے۔ جمال امل ہسپتال پر حملے میں 5 افراد شہید، 7 زخمی۔ ہسپتال کو بھی نقصان پہنچا۔ ایک اور اسرائیلی حملے میں 2 بچوں سمیت 3 افراد شہید، 5 زخمی۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا اہم شراکت دار بن کر ابھرا۔ امریکہ اور ایران دونوں پاکستان کو قابل اعتماد رابطہ کار اور ثالث سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سفارتی کوششوں کی قیادت کی۔ پاکستان علاقائی اور عالمی سطح پر ناگزیر سفارتی شراکت دار کے طور پر اپنی اہمیت منوا رہا ہے۔ واکس کا پاک امریکہ تعلقات پر تجزیہ۔
پاک چین لازوال دوستی ایک مضبوط اور قابل اعتماد شراکت داری کی بے مثال علامت۔ گزشتہ 75 سال سے عالمی سطح پر بدلتے حالات، سیاسی تبدیلیوں اور معاشی اتار چڑھاؤ کے باوجود پاک چین دوستی انتہائی مضبوط۔ دونوں ملکوں کی دوستی اقتصادی میدان میں سی پیک کے ذریعے نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ پاکستان اور چین کے تعلقات محض سفارتی نہیں بلکہ باہمی احترام، مشترکہ ترقی اور باہمی بھائی چارے کی علامت ہے۔ معروف چینی جریدہ گلوبل ٹائمز۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائی، 6 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ترقیاتی اہداف پروگرام کے لیے 7 ارب 2 کروڑ روپے، پاکستان نیوی کے ہنگور منصوبے کے لیے 10 ارب 15 کروڑ روپے منظور، حکومت گلگت بلتستان کے لیے 4 ارب 37 کروڑ روپے کی منظوری، سیف سٹی اسلام آباد منصوبے کی توسیع کے لیے 1 ارب 88 کروڑ روپے منظور، پاکستان اسٹیٹ آئل کے لیے 100 ارب روپے تک کی فائنینسنگ سہولت برقرار رکھنے اور سینل جیکو پی کے لمیٹڈ کے ساتھ معاہدے کی نظرثانی شدہ فریم ورک کی منظوری۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے گھروں اور دیگر املاک کے ہتھیانے کا مضمون منصوبہ جاری۔ بھارتی فورسز کی طرف سے راجوری میں 14ویں روز بھی محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں۔ علاقے کے لوگوں کی روزمرہ زندگی بری طرح متاثر، شہری سخت خوف و ہراس کا شکار۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی بھارتی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی تجارت میں دوغلے پن کو بے نقاب کر دیا۔ کئی برسوں تک بھارت نے امریکہ سے تجارتی فائدہ اٹھایا۔ بھارت نے امریکہ پر بھاری ٹیرف لگائے اور بدلے میں کچھ نہیں دیا۔ پہلے بھارت امریکہ پر یک طرفہ طور پر 200% تک ٹیرف لگا دیتا تھا۔ اب صورتحال بدل چکی، امریکہ بھارت سے بھاری ٹیرف کی وصولی کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ پاکستان کی آزاد اور خود مختار پالیسیوں کی عالمی سطح پر تصدیق، روسی صدر نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم میں بھارتی صحافی کے سوال پر روسی صدر پیوٹن کا 2 ٹوک جواب۔ پاکستان کے چین کے زیر اثر ہونے کے الزام پر بھارتی صحافی کی طبیعت صاف کر دی۔ پاکستان اہم ملک ہے اور اس کے مختلف ممالک کے ساتھ کئی پہلوؤں سے تعلقات ہیں، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ بھارت میں اقلیتوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں نے تمام حدیں پار کر دیں۔ مودی سرکار نے مسلمانوں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کا جینا دوبھر کر دیا۔ غازی آباد میں سرکاری زمین کا الزام لگا کر مدرسے کو گرا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بلڈوزر سے دارالعلوم دیوبند کو بھی گرائیں۔ صدر ہندو رکشا دل۔ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بادل برسیں گے۔ گلیشیائی جھیلوں، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ ہنزا، نگر، گلگت چلاس، استور، شگر، چترال، کالام، اپر کوہستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ فرینچ اوپن ٹینس ویمن سنگلز فائنل، پولینڈ کی مایا چوالنس کا روس کی میرا آندریوا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں روس کی ڈیانا شنائڈر اور یوکرین کی مارتا کاستیاک کو شکست۔ آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے پاکستان ویمن ٹیم آئرلینڈ سے انگلینڈ پہنچ گئی۔ ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے وارم اپ میچ سری لنکا کے خلاف ڈربی میں کھیلے گی۔ ویمن T20 ورلڈ کپ 12 جون سے 5 جولائی تک انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔
ग्रुप ए में पाकिस्तानी टीम पहला मैच 14 जून को भारत के खिलाफ बर्मिंघम में खेलेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौमी खिलाड़ियों के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स जारी कर दिए। FIH प्रो हॉकी लीग में रवानगी से कबल खिलाड़ियों के तमाम डेली अलाउंसेस क्लियर। वज़ीर आज़म की जानिब से वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन इनाम भी शामिल। सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों का डेली अलाउंस बढ़ाकर $110 कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में चंद दिन बाकी, तैयारियां तेज। स्टेडियम्स में जदीद हाइब्रिड घास नस्ब। बारिश, गर्मी और मुख्तलिफ मौसमी हालात में भी मैदान के मेयार को बरकरार रखा जाएगा। शायकीन के लिए खुसूसी फैन जोन्स कायम। 48 टीमों पर मुश्तमिल मेगा इवेंट 12 जून से 19 जुलाई तक अमरीका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल। शायकीन मुकाबले देख सकेंगे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं इशरत फातिमा। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें धान की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। इंडस्ट्री के हमराह, हुनर से रोजगार का सफर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खुसूसी इक़दाम। नेफ्टैक और सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से हाई डिमांड स्किल्स में मुफ्त फन्नी तरबियत के मौक़े, माइनिंग टेक्निक्स फॉर सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, सॉल्ट पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, वैल्यू एडिशन एंड बाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन द सॉल्ट इंडस्ट्री और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। दरख्वास्त देने के लिए nsis.nafdac.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, रोशन पाकिस्तान। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम, वो काउंटर नंबर 4।
लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FBR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। और खबरें अब तफसील के साथ। हुकूमत ने मुल्क भर के छोटे दुकानदारों के लिए आसान और इख्तियारी फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करा दी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर खयानी ने वाज़ेह किया है कि स्कीम का इत्तलाक़ सालाना 20 करोड़ रुपए या इससे कम टर्न ओवर वाले छोटे दुकानदारों पर होगा, जो अपनी ज़ाहिर करदा फ़रोख्त पर सिर्फ 1% फिक्स टैक्स अदा करके स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वक़ार हैदर की रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना बिलाल अज़हर कियानी ने मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में छोटे दुकानदारों के लिए नई टैक्स स्कीम की तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि मुआशी तौर पर खुद कफ़ालत की मंजिल के असूल के लिए टैक्स शरह में इजाफे की बजाय टैक्सों के निज़ाम में वसअत लाने की ज़रूरत है। ये नई आसान टैक्स स्कीम भी इसी जानिब एक मस्बत पेश रफ्त है। आज का जो कदम हम उठाने जा रहे हैं, ये छोटे दुकानदार जो हमारे भाई और बहन जो ये जो पूरा सेगमेंट है, तखमीना है कोई 30 से 40 लाख जो हमारे भाई बहन हैं, ये जो हमारी छोटे दुकानदारों की बरादरी है, वो इस ज़िम्रे में आते हैं। ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है in terms of expanding the tax net. वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने बताया कि स्कीम का इत्तलाक़ इन दुकानदारों पर होगा जिनका सालाना टर्न ओवर 20 करोड़ रुपए या उससे कम है। दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फार्म जमा करा सकेंगे और जाहिर करदा फ़रोख्त पर 1% फिक्स टैक्स अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कीम मुकम्मल तौर पर इख्तियारी है और दुकानदार चाहें तो मौजूदा टैक्स निज़ाम में भी रह सकते हैं। जो दुकानदार इस स्कीम में आएगा, उस फॉर्म को जमा कराएगा, तो उसको FBR की तरफ से एक प्लेट मिलेगी जो आपको शायद अभी स्क्रीन पे नज़र भी आएगी, और वो प्लेट अब वो अपनी दुकान के बाहर वो प्लेट लगा सकेगा। उस प्लेट के ऊपर दुकान का नाम, दुकान का NTN नंबर और टैक्स ईयर आया होंगे, और साथ ही साथ नीचे ये लिखा हुआ है कि ये दुकानदार एक फ़र्ज़ शनास टैक्स गुजार है। बिलाल अज़हर कियानी के मुताबिक स्कीम का मकसद छोटे कारोबारों के लिए टैक्स निज़ाम को आसान, शफाफ और कारोबार दोस्त बनाना है। इस मौका पर मेंबर FBR हामिद अतीक सरवर ने बताया कि स्कीम ताजरों और अंजुमन ताजरान की मशावरत से तैयार की गई है। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, तजारती खसारे में 39% की नुमाया कमी माशी बेहतरी और सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद ने तरक्की के एक नए दौर की बुनियाद रखती है। रवां साल माशी तरक्की की शरह 3.7% रही और मईशत का हजम बढ़कर 452 अरब डॉलर तक पहुँच गया। तफसील डॉक्टर उमर मलिक से। पाकिस्तानी मईशत तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामजन है। ताज़ा माशी इशारिये इक़्तिसादी इस्तेहकाम, बढ़ते हुए सरमायाकाराना एतमाद और मुस्बत माली नज़्म ज़ब्त की अक्कासी कर रहे हैं। इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा मई 2026 के तजारती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क की तजारती खसारे में सालाना बुनियादों पर 39% की नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। मुशीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अदाद-ओ-शुमार शेयर करते हुए बताया कि बरामदात में 10% इजाफा और दरामदात में 22% कमी के बाइस तजारती फर्क नुमाया तौर पर कम हुआ। उनके मुताबिक रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए आने वाले फंड्स, IT बरामदात और तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो मईशत के लिए हौसला अफजा इशारा है। माशी माहिरीन के मुताबिक बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी इस बात की अक्कासी करती है कि मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में आगे बढ़ रही है। हालिया माशी इशारियों के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की इक्तिसादी शरह नमू 3.7% रही, जबकि मुल्क की मईशत का हजम बढ़कर 452 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। सनती शोबे में भी बेहतरी देखी गई। सनती पैदावार में 6.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली नज़्म ज़ब्त के नतीजे में मुल्क की मईशत में पहली बार माली खसारा कम होकर सिर्फ 0.7% रह गया है, जबकि हुकूमती आमदन अखराजात से बढ़ गई है। बेहतर माली इंतजाम के बायस हुकूमत तकरीबन 4 ट्रिलियन रुपए का कर्ज मुकर्ररा वक्त से पहले वापस करने में भी कामयाब रही। इक्तिसादी इस्तेहकाम के बायस
پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $17 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں، جبکہ 4 سال بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں اعتماد کی بحالی کے نتیجے میں پاکستان نے $500 ملین کے یورو بانڈز کامیابی سے جاری کیے ہیں۔ دوسری جانب سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تحت 2,57,000 سے زائد کمپنیوں کی ریکارڈ رجسٹریشن بھی سرمایہ کاری کے بہتر ماحول کا مظہر قرار دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ملکوں کے وزرائے داخلہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ہمارے خطے کو سنگین اور پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ دہشت گردی، منظم جرائم، منشیات کی اسمگلنگ، سائبر کرائم اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی ناگزیر ہے۔ عمران منصب خان رپورٹ کریں گے۔ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ممالک کے وزرائے داخلہ اور پبلک سیکیورٹی کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ سائبر انٹیلیجنس اور ڈیجیٹل فرانزکس میں علاقائی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔ SU RATS must intensify cooperation on intelligence sharing, joint threat assessments, and countering online extremism. Pakistan is ready to support all these causes. Our challenges are shared. Our responses must be collective, coordinated, and forward-looking. محسن نقوی نے کہا کہ پرامن اور محفوظ شنگھائی تعاون تنظیم خطہ ہماری کوششوں کا ہدف ہے۔ ہمارے چیلنجز مشترکہ ہیں، اس لیے ہماری کاوشیں بھی اجتماعی اور مضبوط ہونی چاہیے۔ بشکیک میں موجود ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں وزرائے داخلہ نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کے پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدہ جلد متوقع ہے۔ ڈیل کی صورت میں ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران ونیزویلا نہیں کہ ہم ایک دن میں جائیں اور فتح سمیٹ کر واپس آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی صورتحال مختلف ہے، ہم چاہیں تو جوہری مواد ایران سے نکال کر لا سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ معاہدے کے نکات جلد سامنے آ جائیں گے جس کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہیں بنا سکتا۔ ہم خلا سے ایران کے جوہری پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ معاہدے کے اہم نکات کے مطابق ایران کو آبنائے ہرمز بھی فوری طور پر کھولنا ہوگی۔ ہم نے ایرانی قیادت، نیوی اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ لبنان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، امید ہے وہاں امن قائم ہو جائے گا۔ یوکرین سے متعلق سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ تنازع کے حل کے لیے مصالحت ضروری ہے۔ صدر زیلنسکی اور روسی صدر پیوٹن کی ملاقات ہونی چاہیے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ ماسکو ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کی حمایت کرتا ہے اور کسی بھی ممکنہ معاہدے میں ایران اور اس کے ہمسایہ ممالک کے مفاد کو مد نظر رکھا جانا چاہیے تاکہ خطے میں استحکام اور امن کو فروغ مل سکے۔ روسی سرکاری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرگئی لاوروف نے کہا کہ سعودی عرب اور مصر بھی اس سفارتی عمل میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سفارتی مذاکرات ہی خطے میں کشیدگی کم کرنے اور دیرپا حل کی جانب پیش رفت کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کا اہم اور غیر متوقع شراکت دار بن کر ابھرا ہے۔ امریکی میڈیا ادارے واکس کے مطابق پاکستان 2026 کے امریکہ ایران تنازع میں کلیدی سفارتی ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں، جنگ بندی اور مذاکراتی عمل میں مرکزی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارتی کوششوں کی قیادت کی۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان 1979 کے بعد اعلیٰ ترین سطح کے مذاکرات کی میزبانی کی۔ واشنگٹن اور تہران دونوں پاکستان کو قابل اعتماد رابطہ کار اور ثالث سمجھتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے سفارتی کردار کی کھل کر تعریف کی اور پہلی مدت صدارت کے برعکس ٹرمپ انتظامیہ نے اسلام آباد کے حوالے سے پالیسی میں
تاریخی تبدیلی کی۔ واکس نے مزید کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کرپٹو اور نایاب معدنیات کے شعبوں میں بڑے معاہدے طے پائے ہیں۔ بدلتی امریکی ترجیحات کے باعث پاکستان کی علاقائی اور عالمی اہمیت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف پاکستان امریکہ، چین، سعودی عرب اور ایران کے ساتھ بیک وقت مؤثر روابط برقرار رکھنے میں کامیاب رہا اور مشرق وسطیٰ کی سفارتکاری میں اہم اور مؤثر فریق بن چکا ہے۔ واکس نے کہا کہ پاکستان نے عالمی تنازعات کے حل میں اپنی بین الاقوامی ساکھ اور اثر و رسوخ مزید مضبوط کیا۔ پاکستان علاقائی اور عالمی سطح پر ناگزیر سفارتی شراکت دار کے طور پر اپنی اہمیت منوا رہا ہے، تاہم امریکی حمایت پر حد سے زیادہ انحصار اور علاقائی عدم استحکام پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ خبر کا سفر جاری ہے، شامل کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ساتھ چلو اس کے، جو ہو سب سے بڑھ کر، جیسے سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ۔ سرسبز نائٹروفوس میں ہے فاسفورس اور نائٹروجن کا منفرد جوڑ جو بجائی اور پہلے پانی پر دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندار اگاؤ۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں دھان کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ معروف چینی جریدے گلوبل ٹائمز نے پاک چین تعلقات کو مضبوط اور قابل اعتماد شراکت داری کی بے مثال علامت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بدلتے عالمی حالات، سیاسی تبدیلیوں اور معاشی اتار چڑھاؤ کے باوجود دونوں ممالک کی دوستی گزشتہ 75 برس سے مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر عمر ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ معروف چینی جریدے گلوبل ٹائمز نے پاکستان اور چین کے تعلقات کو مضبوط اور قابل اعتماد شراکت داری کی بہترین مثال قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات عموماً مفادات سے جڑے ہوتے ہیں، تاہم پاک چین دوستی پائیدار اعتماد اور مستقل تعاون کی ایک منفرد مثال بن چکی ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق پاکستان اور چین نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ اقوام متحدہ سمیت مختلف عالمی فورمز پر چین نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت سے متعلق موقف کی حمایت کی، جبکہ پاکستان نے بھی ہر چیلنج کے دوران چین کا ساتھ دیا اور اسے محض ایک شراکت دار نہیں بلکہ ایک قابل اعتماد دوست سمجھا۔ رپورٹ میں اس امر کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ پاکستان ان ابتدائی ممالک میں شامل ہے جنہوں نے آزاد خارجہ پالیسی اور تعمیری سفارتکاری کے تحت عوامی جمہوریہ چین کو تسلیم کیا۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود پاکستان ملک میں موجود چینی شہریوں کے تحفظ اور چینی سرمایہ کاری کی کامیابی کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشترکہ معاشی ترقی کے ویژن کو عملی شکل دینے کے لیے پاک چین دوستی اقتصادی میدان میں ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی اور مؤثر ملٹری ڈپلومیسی نے چین اور دیگر اہم ممالک کے ساتھ مضبوط اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات کو فروغ دیا ہے۔ ان کے مطابق عالمی اور علاقائی چیلنجز کے باوجود پاکستان ایک ثابت قدم اور قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر ابھرا ہے۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ سے قبل جاری مشاورتی عمل کے تحت اعلیٰ سطح کے وفاقی اور خیبر پختونخوا کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ صوبے کی ترقیاتی ترجیحات، جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں اور معاشی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ اہم ترقیاتی ضروریات کو آئندہ وفاقی بجٹ میں مناسب طور پر شامل کیا جائے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق باجوہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے خزانہ سمیت دوسرے اعلیٰ وفاقی اور صوبائی حکام نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کی نگرانی کے لیے قائم اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں پہلے مرحلے کے تحت شامل 3 کمپنیوں آئسکو، فیسکو اور گیپکو کی نجکاری کے عمل پر ہونے والی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر نجکاری کے مشیر نے کمیٹی کو اب تک کے اقدامات پر بریفنگ دی، جس پر کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے نجکاری کمیشن کو ہدایت کی کہ اس پورے عمل کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے یہ واضح کیا کہ ڈسکوز کے نجکاری کا بنیادی مقصد ان کمپنیوں کی کارکردگی کو بہتر بنانا، صارفین کو خدمات کی فراہمی میں بہتری لانا اور مالیاتی نظام کو پائیدار بنانا ہے۔
تاہم انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس پورے عمل میں صارفین کے مفادات کا تحفظ، شفافیت اور جواب دہی حکومت کی اولین ترجیح رہے گی، جس کے لیے ایک مضبوط ریگولیٹری نظام اور مؤثر نگرانی ناگزیر ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں مختلف وزارتوں اور قومی منصوبوں کے لیے اربوں روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹس اور پالیسی اقدامات کی منظوری دی گئی۔ ای سی سی نے پائیدار ترقیاتی اہداف پروگرام کے لیے 7 ارب 2 کروڑ روپے، پاکستان نیوی کے ہنگور منصوبے کے لیے 10 ارب 15 کروڑ روپے، جبکہ حکومت گلگت بلتستان کے لیے 4 ارب 37 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ اجلاس میں سیف سٹی اسلام آباد منصوبے کی توسیع کے لیے 1 ارب 88 کروڑ روپے، پاکستان کوسٹ گارڈز کے لیے 80 کروڑ روپے، نیکٹر کے لیے 15 کروڑ روپے اور ریکودک منصوبے سے متعلق سیکورٹی اخراجات کے لیے 41 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی گئی۔ ای سی سی نے اسلام آباد امن مذاکرات کے سیکورٹی انتظامات کے لیے 69 کروڑ روپے اور ترلائی اسلام آباد میں مسجد اور امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ خودکش دھماکے کے متاثرین کے لیے 24 کروڑ روپے کی منظوری دی۔ پاکستان لینڈ پورٹس اتھارٹی کے لیے 52 کروڑ 80 لاکھ روپے بھی منظور کیے گئے۔ اجلاس میں وزارت اطلاعات و نشریات کی سمری منظور کرتے ہوئے جون 2026 کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کو 73 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ ای سی سی نے گلگت بلتستان کے ضلع شگر میں ٹیلی کام ٹاورز اور سائٹس کی تنصیب کے لیے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کو 18 کروڑ 35 لاکھ روپے دینے کی منظوری بھی دی، تاکہ دور دراز علاقوں میں موبائل اور مواصلاتی سہولتیں بہتر بنائی جا سکیں۔ اجلاس میں کراچی اور حیدرآباد انفراسٹرکچر پیکیجز کے لیے 8 ارب 75 کروڑ روپے، جبکہ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 2 ارب 84 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ پاکستان منٹ اپ گریڈیشن کے لیے 1 ارب 30 کروڑ روپے بھی منظور کیے گئے۔ ای سی سی نے پاکستان اسٹیٹ آئل کے لیے 100 ارب روپے تک کی فائنانسنگ سہولت برقرار رکھنے اور سینر جیکوبیکل لمیٹڈ کے ساتھ معاہدے کے نظرثانی شدہ فریم ورک کی منظوری بھی دی۔ اجلاس میں اینگرو ووپک ٹرمینل لمیٹڈ کی آپریشنل سرگرمیوں کے تسلسل کی بھی منظوری دی گئی۔ کمیٹی نے آئی پی او پاکستان کے مالی سال 2025-26 کے بجٹ تخمینوں، پارلیمانی سیکریٹریز کے اخراجات، جامع مسجد پارلیمنٹ ہاؤس کی توسیع اور سرکاری افسران کی رہائشی ادائیگیوں سے متعلق سمریوں کی بھی منظوری دی گئی۔ اور گلگت بلتستان میں انتخابی مہم رات 12 بجے ختم ہوگی۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں شاہین صفتہ سے۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ کمپین کے لیے جو 28 دن تھے وہ آج کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ آج رات سے آج بھی میں اس کے لیے نوٹیفیکیشن میں ایشو کر رہا ہوں 48 گھنٹے پہلے الیکشن ایکٹ کے تحت۔ آج رات 12 بجے کے بعد کمپین جو ہو کلوز ہوگا اور 7 تاریخ کو اس کا الیکشن ہوگا۔ ہم نے پرامن، صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرانے کے لیے تمام انتظامات میں نے مکمل کیا ہے اور سیکورٹی کا فل پروف انتظام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن صاف بھی ہوگا، شفاف بھی ہوگا اور پرامن بھی ہوگا انشاءاللہ۔ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے میرا یہ پیغام بھی ہے، یہ میری اپیل بھی ہے کہ وہ اس الیکشن کو صاف شفاف بنانے میں اور غیر جانبدار کرنے میں میری مدد کرے اور یہ اپنے 7 جون کو اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے اور گھروں سے نکلے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پر عوام کا بھرپور اعتماد ہے اور پارٹی عوامی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ گلگت میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان قدرتی حسن سے مالا مال خطہ ہے اور یہاں کے عوام کے لیے خدمات جاری رہیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرے گی۔ عوام 7 جون کو
تیر پر مہر لگائیں اور وعدوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو 3 نسلوں کا ساتھ ہے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ، مگر ان حالات میں اور بھی ضروری ہے کہ اگر گلگت بلتستان کی آواز ہم نے اسلام آباد تک پہنچانا ہے، عالمی دنیا میں پہنچانا ہے، تو آصف علی زرداری سے بہتر کوئی اور نمائندہ ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ 7 جون کو اسکردو میں شیر کامیاب ہوگا۔ اسکردو میں بڑے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے خطے کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی ترقی کے لیے میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے۔ عوام ووٹ کی طاقت سے اپنا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ ہم خطے کے عوام کی پسماندگی دور کریں گے اور توانائی بحران سے نجات دلائیں گے۔ ہم حاضر ہوں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں کپاس کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں دھان کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ تفصیل عدیل احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ چیف الیکشن کمشنر آف آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے مظفر آباد میں انتخابی شیڈیول کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ آزاد کشمیر میں آئندہ عام انتخابات 27 جولائی 2026 کو منعقد ہوں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 براہ راست نشستیں جو ہیں ان کے لیے جو ہم نے پولنگ ڈیٹ مقرر کی ہے وہ ہے 27 جولائی 2026۔ امیدواران 9 جون سے 19 جون تک اپنے کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کروا سکیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 20 جون کو کی جائے گی اور اسی روز درست نامزدگیوں کی فہرست جاری کی جائے گی۔ امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 30 جون مقرر کی گئی ہے۔ انتخابی شیڈیول کے اعلان کے ساتھ ہی آزاد کشمیر میں تقرریوں، تبادلوں اور ترقیاتی اسکیموں کے اجراء پر فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ تمام پوسٹنگ، ٹرانسفر اور کریشن آف پوسٹ جو ہے ان پر پابندی عائد کی جاتی ہے، اور ایسی تمام اسکیمیں جس میں کھمبوں، درختوں کی ترسیل یا باقی جو چیزیں جو الیکشن میں پری پول ریگنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا الیکشن کو متاثر کر سکتی ہیں، ان کے بانٹنے پر اور ان کی ترسیل پر بھی پابندی عائد کی جاتی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں انتخابات کے دوران امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے وفاق سے اضافی نفری کے لیے تحریک کی گئی ہے۔ الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے الگ سے فوج اور رینجرز کی فراہمی کی تحریک کی ہے، جس پر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی امید ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن جو ہیں فوج اور رینجرز اور دیگر پیراملٹری جو ادارے ہیں ان کی نگرانی میں ہوں گے۔ انتخابی نشانات 2 جولائی کو الاٹ کیے جائیں گے اور اسی روز امیدواروں کو ان کے انتخابی نشانات کی حتمی فہرست بھی جاری کر دی جائے گی۔ عادل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوامی مسائل کے نام پر گمراہ کن اور بے بنیاد بیانیاں پھیلا رہی ہے۔ حقائق عوام کے سامنے آ چکے ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور اپوزیشن جماعتیں JAAC کی ہر دھرمی اور احتجاجی سیاست کے خلاف یکسو دکھائی دیتی ہیں۔ حکومت نے مذاکرات، ریلیف اور عمل درآمد کا راستہ اختیار کیا، جبکہ JAAC نے لچک کے بجائے دباؤ اور سڑک کی سیاست کو ترجیح دی۔ 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے بعد بھی احتجاج پر اصرار عوامی مفاد نہیں ہے، سیاسی ضد ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے اعلامیے کی آزاد کشمیر اسمبلی سے توثیق جمہوری اتفاق رائے کا واضح اظہار ہے۔
آزاد کشمیر اسمبلی عوامی نمائندگی کا سب سے اعلیٰ فورم ہے. اس کے فیصلوں کو سڑک کے دباؤ سے مسترد نہیں کیا جا سکتا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی مطالبات کے نام پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پرامن احتجاج جمہوری حق ہے، مگر قانون ہاتھ میں لینے، راستے بند کرنے اور عوامی زندگی مفلوج کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر ہر دھرمی کے ذریعے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو قانون کے مطابق کارروائی ناگزیر ہوگی. حکومت آزاد کشمیر کو عوامی مفاد، قانون کی عملداری اور ریاستی استحکام کے لیے مضبوط اور واضح موقف اختیار کرنا ہوگا. آزاد کشمیر کو مسلسل احتجاج نہیں، استحکام، مکالمے اور عملی حل درکار ہے. 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں، جمہوری عمل کو متاثر کرنے کی کوشش ہوگی. عوام کو بندشوں، ہڑتالوں اور دباؤ کی سیاست کے بجائے ووٹ، مکالمے اور آئینی عمل پر اعتماد کرنا چاہیے. حکومت نے دروازے بند نہیں کیے، مگر JAAC نے مذاکرات کے بجائے محاذ آرائی کا راستہ چنا. آزاد کشمیر میں امن و استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. عوامی زندگی کو جرغمال بنانے کی کوشش قانون کے دائرے میں روکی جانی چاہیے. ملک سے مکمل دہشت گردی کے خاتمے کا عزم. بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کر کے بھارتی پراکسی فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. ISPR کے مطابق انٹیلیجنس آپریشن میں دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا گیا. ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ بم برآمد ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والے دہشت گرد علاقے میں تخریب کاری کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پنجگور میں فتنہ ہندوستان کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم 6 دہشت گردوں کو جہنم رسید کرنا امن کے قیام کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے. جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے معصوم اور نہتے پاکستانی شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا. حکومت پاکستان ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی انتظامیہ کی طرف سے مختلف ہیلے بہانوں سے کشمیریوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک کو ہتھیانے کا مذموم سلسلہ مسلسل جاری ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض انتظامیہ نے ضلع پلوامہ کے علاقے چرسو میں نثار احمد کھانڈے کی 2 دکانیں اور ایک مویشی خانہ مسمار کر دیا. بھارتی پولیس نے ضلع بارہمولہ کے علاقے رفیع آباد میں سہیل احمد زرگر کی 22,49,000 سے زائد مالیت کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی. ادھر پولیس نے ضلع اسلام آباد کے علاقے چترگل میں محمد یوسف حجام کا ایک منزلہ رہائشی مکان ضبط کر لیا. بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے کشمیریوں کے مکانوں، زمینوں اور دیگر املاک کو ضبط کرنے کا عمل تیز کر دیا ہے، جس کا اصل مقصد انہیں معاشی طور پر مفلوک الحال کرنا اور ضبط شدہ جائیدادیں غیر کشمیری بھارتی ہندوؤں کو دے کر علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے. بھارتی فورسز کی طرف سے ضلع راجوری کے علاقوں گھمبیر مغلاں اور ڈوریل میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی آج 14ویں روز بھی جاری رہی. بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ علاقے میں متعدد عسکریت پسند چھپے ہوئے ہیں، تاہم 14 روز گزرنے کے باوجود بھارتی فورسز ان کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں. جاری فوجی آپریشن کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کی روزمرہ زندگی بری طرح درہم برہم ہے. شہری سخت خوف و ہراس کا شکار ہیں. بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت نے 3 کشمیری طلبہ کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA کے تحت 10 برس قید کی سزا سنائی ہے. بھارتی ریاست پنجاب کے شہر موہالی میں NIA عدالت نے 2018 کے ایک مقدمے میں مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ سے تعلق رکھنے والے 3 طلبہ زاہد گلزار، یاسر رفیق بٹ اور محمد ادریس شاہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی. طلبہ کو بھارتی پولیس نے 10 اکتوبر 2018 کو پنجاب کے شہر جالندھر میں سٹی انسٹیٹیوٹ کے شاہپور کیمپس میں ان کے ہاسٹل سے گرفتار کیا تھا. پولیس نے ان کی گرفتاری کا جواز فراہم کرنے کے لیے ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا تھا. وزیر مملکت خزانہ و محصولات بلال اظہرکیانی کی زیر صدارت دراز اور علی بابا گروپ کے نمائندوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں آئندہ وفاقی بجٹ 2026-27 کے تناظر میں پاکستان میں ای کامرس کے فروغ اور ڈیجیٹل معیشت سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا.
मुलाकात के दौरान ई कॉमर्स के बदलते मंजरनामे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कारोबारी मौके बढ़ाने, मार्केट तक रसाई, माशी दस्तावेज बंदी और पाकिस्तान के डिजिटल तब्दीली के अमल पर गुफ्तगू की गई। वफ्द ने ई कॉमर्स सेक्टर से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, जिनमें रेगुलेटरी माहौल, कारोबारी सहूलत, कॉम्प्लायंस निज़ाम और डिजिटल तजारत के फ़रोग से मुतालिक निकात शामिल थे। वज़ीर ममलकत बिलाल अज़हर कयानी ने इस अज़्म का इआदा किया कि हुकूमत सरमायाकारी, जिद्दत और पायदार माशी तरक्की के फ़रोग के लिए मतवाज़न पॉलिसी फ्रेमवर्क बरकरार रखेगी। गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी कहते हैं, माहौलियाती सूरत हाल को नौजवान नस्ल ठीक कर सकती है। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि नौजवान दरख्तों की कटाई को रोकने में अपना किरदार अदा करें। सैयद निहाल हाशमी ने कहा कि कराची में बागात नापैद हो चुके हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। उन्होंने कहा कि जापान के लोग अपने अपने इलाकों की खुद सफाई करते हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि हमें सफाई करने वालों की इज्जत करनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस नस्ल से ये उम्मीद है कि वो माहौलियात को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियां सबको मुतासर करती हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई पंजाब में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी की भी तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, तहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 48, तुरबत 45, नालबंदीन, शहीद बेनज़ीराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद 34, लाहौर 38, कराची 37, पेशावर में 36, कोयटा में भी 36, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39, गिलगित 23, स्कर्दू में 24, मुजफ्फराबाद 36, जबकि श्रीनगर में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। आपको बताते चलें कि पोलैंड की माया फोलिन्स्का और रूस की मेरा एंड्रीवा फ्रेंच ओपन टेनिस में विमेन सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। पेरिस में खेले गए सेमीफाइनल में माया फोलिन्स्का ने रूस की डियाना श्नाइडर को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। 24 साला माया ने डियाना श्नाइडर को सख्त मुकाबले के बाद 7-6 और 6-4 से हराकर फाइनल में पहुंचने वाली पहली क्वालिफायर का एजाज भी अपने नाम किया। दूसरे सेमीफाइनल में रूस की मेरा एंड्रीवा ने यूक्रेन की माता कोस्टियक को एक तरफा मुकाबले के बाद 6-1 और 6-3 से मात देकर पहली मर्तबा ग्रैंड स्लैम के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी के बायस मैच से कबल रिवायती मुश्तरका तस्वीर नहीं बनाई गई, जबकि इख्तिताम पर दोनों खिलाड़ियों ने मुसाफहा भी नहीं किया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंच गई। कौमी विमेंस स्क्वाड डबलिन से बर्मिंघम के रास्ते नॉटिंघम पहुंची। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान खवातीन टीम अपना पहला वार्म अप मैच श्रीलंका के खिलाफ डर्बी में खेलेगी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में खेला जाएगा। ग्रुप ए में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 14 जून को भारत के खिलाफ बर्मिंघम में खेलेगी। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त